बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ नाज़िया ख़ान। नाज़रीन, आज की निशिस्त में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से कल मुलाकात होगी। बहुत अहमियत दी जा रही है इन दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात के हवाले से, क्योंकि पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात की पेशरफ में इसको अहम संग मील करार दिया जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर आगे चलकर हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से, जो कि एक ऐसा दिन बन चुका है जो कि हमारे जहनों में नक्श हो चुका है। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, और फिर अब हम देख रहे हैं कि जब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें इत्तेफाक राय हुआ है कि उन तमाम शरपसंद अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, तो जो तफ्तीश का अमल है वो खासा तेज़ होता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से आज निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी बात होगी। फिर आज प्रोग्राम में हम आपको लिए चलेंगे वादी कैलाश, जहाँ पर एक तारीख़ी त्यौहार मनाया गया है, उस हवाले से आपको ज़रा डिटेल देंगे। बड़ा ज़बरदस्त कामयाब त्यौहार रहा, गैर मुल्की और मुल्की सयाह की बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में खेलों के इनेकाद के हवाले से भी बड़ी अच्छी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। 19 साल के बाद वहाँ पर नेशनल गेम्स का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से भी कैपिटल व्यू में बात होगी। मुझे मेरे परमानेंट पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हुमायूं खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा स्टूडियो से शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब। इसके अलावा स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे हसन खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया हसन खान साहब आपने वक्त निकाला। रशीद साफ़ी साहब, डिस्कशन का इब्तिदा में अगर आप इसे करूं, एक बड़ी अहम मुलाकात कल होने जा रही है और इसको अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मिलने जा रहे हैं कल इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के सदर हैं। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? बहुत अहम एक्टिविटी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर सऊदी अरब, हर जगह इस मुलाकात की जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और आप जानती हैं कि नायब वज़ीर दाखिला सऊदी इस वक्त पाकिस्तान के मेहमान है, पाकिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद है, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी इन चीज़ों को देखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन की कोशिशों के बदौलत सऊदी अरब और चीन में सऊदी अरब और ईरान के बीच में फ़ासले कम होने शुरू हुए। जो खलीज वाक़या हुआ था सफारती, वो ख़त्म हो चुका है और हमें बड़ी खुशी है बहैसियत पार्ट ऑफ उम्मत मुस्लिमा कि दो मुसलमान ममालिक जो ताकतवर मुसलमान ममालिक है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और जो सदर ईरान हैं उनके बीच में जो मुलाकात होने जा रही है बलूचिस्तान की सरजमीन पे, ये बहुत अहमियत की हामिल है। आप जानती है कि ईरान दुनिया का पहला मुल्क था। जब पाकिस्तान 1947 में मारज़ वजूद में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया। और इनक़िलाब ईरान 1979 में जब इनक़िलाब ईरान बरपा हुआ तो पाकिस्तान ने इस नई तब्दीली को, वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इस नई तब्दीली को कबूल किया। और जो वहाँ के अवाम यानी ईरानी अवाम की अक्सरियत उस वक्त इनक़िलाब ईरान के हामी थी, तो उसको पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो मज़ीद उस्तवार किया। अब कल की जो मीटिंग होने जा रही है, एक तो आप जानती है कि पाकिस्तान में तवानाई का बहुत शदीद बहरान है और हमें मुख्तलिफ़ सेक्टर में, गैस के शोबे में, तेल के शोबे में, सुई गैस के शोबे में, LPG के शोबे में, हर सतह पे एनर्जी की ज़रूरत है। और आप जानती हैं कि ईरान जो है दुनिया में तेल पैदा करने वाले ममालिक के टॉप 10 ममालिक में शामिल है। हमारा पड़ोसी मुल्क है और दुनिया बदल रही है, नए ब्लॉक्स वजूद में आ रहे हैं। ईरान की अहमियत से इनकार नहीं किया जाता है, अगरचे कुछ कम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में, लेकिन दोनों जानिब के मौजूदा क़यादत जो है वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अवाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप ईरान के बलूचिस्तान और सिस्तान और इन इलाक़ों का कल्चर देख के, ज़ुबान देख के, मज़हब देख के, उनके बूदबाश देख के और हमारे बलूचिस्तान का देख के तो बहुत सिमिलरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें मुताबिकत है। तो ये कल का मीटिंग जो है इस हवाले से एक जो 110 किलोवाट्स का जो एक मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और खुसूसन
بلوچستان کے لیے. بلوچستان بہت پسماندہ علاقہ ہے, آپ کو شہزادہ ذوالفقار صاحب بہتر بتائیں گے کہ اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے. گوادر کو, پھر گوادر کے بعد جو ہے بلوچستان کے جو باقی دور پار کے علاقے ہیں اس میں کتنی جو ہے انرجی کی قلت ہے, بجلی اور گیس کی, اس میں کتنا فائدہ ہوگا وہ تو آپ کو بہتر بتا پائیں گے. لیکن میں جرنلی یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخی طور پہ یہ دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب تر ہیں, اور آپ جانتی ہیں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایران کی صورت میں ہمارا ایک دوست اور برادر مسلمان ملک ہمارے پڑوس میں واقع ہے. تو کل کی ملاقات بہت اہم ہے, اس پہ دنیا کی بہت زیادہ نگاہیں بھی ہیں, اور یہ موجودہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کے ویژن کا ایک نتیجہ ہے کہ دنیا کے دباؤ کے باوجود ایران اور روس جیسے ممالک کے ساتھ جو ہے انرجی کے شعبے میں پاکستان تعاون کو بڑھا رہا ہے. اور جو اسپیشل جو ایک کوریڈور قائم ہو رہا ہے, تجارتی کوریڈور, جس طرح چمن یا تورخم کے بارڈر پہ یا سپین بولدک کے بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ ہماری تجارتی سرگرمیاں ہیں, اور یا جو ایران کے ساتھ جو ہمارے چمن جو سیستان کے بارڈر پہ ہمارے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے, تو اس میں بھی ایکسپینشن آ رہی ہے. تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایران اس کو کس طرح جو ہے اہمیت دیتا ہے, وہ تو آنے والے وقت ثابت کرے گا. لیکن ایک مثبت سرگرمی ہے, پڑوسی ممالک کے ساتھ جتنی بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے, جتنی بھی قربت کے ہوں گے, اتنے ہی دونوں ممالک کے جو ہے ان کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا عمیر خان صاحب, دونوں برادر اسلامی ملک ہیں, دونوں پڑوسی ہیں, جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ یا انرجی کرائسس کی, تو دونوں ممالک ایک دوسرے سے کس انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو بیسک ایجنڈا کہا جا رہا ہے اس ملاقات کا وہ تجارت کے حوالے سے بھی ہے, تجارتی منڈیوں کے حوالے سے بھی, خاص طور پہ جو بجلی کے 2 بڑے منصوبے ہیں ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں یہ سربراہان. تو یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے دونوں ممالک کے لیے؟ نازیہ, یہ جو خطے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, پھر دنیا کی پالیٹکس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے اندر پاکستان کا بڑا ایک اہم رول ہے. ہم ہمیشہ سے اپنی جو لوکیشن ہے اس کے اوپر اتراتے بھی ہیں اور اس کی وجہ سے مصیبت میں بھی آتے ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ ویسٹ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور جو ہے یہ 3 سویلائزیشن ہے اس کے درمیان کا ایک ایمالگمیشن بنتی ہے, اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بھی. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا جو سب سے مین پروجیکٹ ہے پچھلے 10 سال سے, جس کی اس دفعہ ہم اینیورسری بھی منانے لگے ہیں, وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اور اس کے بعد اس کوریڈور کو ہم افغانستان میں بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس کوریڈور کو ہم ایران کے ساتھ بھی منسلک کرنا چاہ رہے ہیں, گوادر اور چابہار کو, اس کوریڈور کو ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سارے تناظر میں جو ابھی رشید صاحب نے کہا بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ جو دنیا کے بلاکس جو چینج ہو رہے تھے اس میں جو یہ جو جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کا مرجر ہوا, وہ پاکستان نے اس کی اندر بہت ایک اہمیت کا رول ادا کیا. اب کل کی جو متوقع میٹنگ ہے اس میں ایران سے ہم ابھی تک 200 میگا واٹ کے قریب بجلی لے رہے ہیں, اور وہ بہت اچھی ان سینس اس لیے کہ بالکل ہمارے نیکسٹ ڈور بارڈر ہے. بجائے اس کے کہ ہم باقی فیڈرل گورنمنٹ اگر اس کی باقی منصوبوں کو دیکھیں, اگر ہم سندھ سے لے رہے ہوں یا ہم بلوچستان, خیبر پختونخوا سے, آزاد کشمیر سے یا پنجاب سے لے کے وہاں تک لائیں, تو ٹرانسمیشن لائن اور لائن لاسز کے متوقع ہونے کے بڑے ہوتے ہیں. تو مکران کوسٹ جو ہے ابھی بھی جو ہے جو ڈویژن ہے وہ 200 میگا واٹ لے رہا ہے, اور اس میں پوٹینشیل ہے 500 میگا واٹ کا. اور یہ جو علاقے بارڈر کے قریب ہیں, جس طرح ہمارا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اور وہ چائنا کے ساتھ ہے منسلک ہے, تو وہاں سے بارڈر ٹریڈ کرنا زیادہ اہم, زیادہ کاسٹ بینیفٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کراچی سے یا کہیں اور سے لے کے جائیں. تو یہ جو کل کی متوقع میٹنگ ہے اس میں ایک تو افتتاح ہو رہا ہے, اس کے علاوہ 3 منڈیوں کا جو تھا جو بارڈر کے اندر ہوں تاکہ بارڈر ٹریڈ بڑھے اور لوگوں کو فائدہ ملے. یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ایک جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے, اور 2 جو مارکیٹس ہیں وہ کھل جائیں گی, جس میں جو ٹریڈ ہے وہ بارٹر ٹریڈ بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ ہماری جو باہمی ہوگی, اور اس کے علاوہ جو یہ سعودی عربیہ اور ایران کا رپروچما ہوا ہے اس کی آپ کو ریپل ایفیکٹس ملیں گے, کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے تعلقات تھوڑے سے تھے. پھر ٹیپی لے لیں, آئی پی آئی لے لیں, ایسے بہت سارے منصوبے تھے. سی پیک تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ لے کے جائیں گے. اس کے اوپر تو ابھی جب چینی جو وزیر خارجہ آئے تھے اور پھر بائی لیٹرل اور پھر ٹرائی لیٹرل ہوا, تو اس میں یہ طے پا گیا کہ ہم افغانستان, بیلٹ اینڈ روڈ کی ایکسٹینشن اور پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو اس سارے تناظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ہم چونکہ پچھلے 2 مہینے سے تو جو ہے نا ہر وقت مایوسی کی باتیں کر رہے تھے کہ
کراچی میں ہو گیا, لاہور میں یہ ہو گیا, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا اور پی ٹی آئی نے وہ کر دیا, اور کر وہی رہے ہیں سارے ہر طرف. تو میرا خیال ہے اس سے یہ آج بڑا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے, کیونکہ وہ روز ڈسکس کر کے میں بھی تھک گیا تھا اور شاید ہماری عوام بھی تھک گئی تھی. وہ کریں گے, وہ ضروری ہے نا, کیا کریں گے. ٹھیک. اچھا, ابھی میں حسن خان صاحب کی جانب جاؤں گی. حسن خان صاحب, سر جب ہم ان دونوں اہم ممالک کی بات کرتے ہیں, خطے میں ترقی کی بات ہو یا جو دیگر مسائل ہیں جو کہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں, انرجی کرائسس بھی ہے, پاکستان کو تجارتی حجم بڑھانے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کیونکہ معیشت ہماری جو ہے اس کو ذرا ہمیں تگڑا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ جو کل کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اس کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں, میرے خیال میں کل کی جو ملاقات ہے یہ صرف وہ افتتاح نہیں ہے 110 یا پلس میگا واٹ کا. اگر پرائم منسٹر خود جا رہے ہیں اور وہاں بھی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب وہ وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ ہونے والے. اور آلریڈی اگر آپ دیکھیں خطے میں, تو جس طرح رشید صاحب اور ہمایوں خان نے بھی اس پہ ڈسکس کیا کہ خطے میں بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے اور پاکستان کو اب سپیس مل بھی رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کا جو تنازعہ تھا اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو حل کیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے. دونوں ممالک اور چائنا سمیت جو ہے پاکستان نے بھی انیشیٹ کیا تھا اس کا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جو چائنا کوشش کر رہی ہے اس خطے میں, نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ عرب لیگ میں بھی وہ انوالو ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایران کے ساتھ جو ہے ماضی میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ ایک تو امریکہ بھی کافی ایران پہ ان کے جو پابندیاں تھی, ساتھ سعودی عرب بھی. تو اب امریکہ اگر آپ دیکھیں تو IMF جس طرح پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے ان کے سارے مطالبات مان لیے, اور آج کل کر کے میں یہ تقریباً 6-7 مہینے جو ہے وہ گزر گئے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان IMF کا ممبر ہے. یہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے اور کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے. تو پاکستان کے لیے اب ایک آئیڈیل موقع ہے کہ نیبر فاسٹ والی جو پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کرے, جس طرح چائنا کے ساتھ ایران کے ساتھ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دیکھیں آلریڈی وہ جو پاکستان ایران جو گیس پائپ لائن تھا, ایران سائڈ سے رپورٹ سے یہ ہے کہ وہ بارڈر تک جو ہے وہ اس کی انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. پاکستان سائڈ پہ بھی یہ تقریباً 2013 کی پروجیکٹ ہے, تو وہ بھی گیس جو ٹرانسمیشن ہے. اسی طرح بجلی, بجائے سے کہ ہم وہاں پہ بلینز ڈالر لگا کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, یہ جو اب جو ایرا ہے یہ کوآپریشن اور کولابریشن کا ایرا ہے. جس طرح ویسٹ نے یورپ نے مل کے ساری چیزوں کو شیئر کر کے, ایون ٹیکنالوجیز کو شیئر کر کے, نالج کو شیئر کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر کو سافٹ کر کے وہ ترقی کر گئے, تو وائی ناٹ پاکستان, ایران, افغانستان, ساتھ ہی جو ہے چائنا. تو یہ مل کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے. آگے جا کے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, یہ نہیں کہ صرف اب یہ ابتدا ہے. بالکل درست. اچھا شہزادہ ذوالفقار صاحب, سر آپ سینئر صحافی ہیں, بلوچستان کے مسائل غور سمجھتے بھی ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے وہاں پر جو پرابلمز کیا ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جانا مناسب ہوگا. یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے دونوں سربراہان کی, کافی عرصے بعد یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, بلوچستان سر اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتا ہے؟ کیا اثر پڑ سکتا ہے جو منصوبوں کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, ان سے بلوچستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں اس سے پہلے ایک ہمارے جو سینئر پینلسٹ انہوں نے بھی ان طرف اشارہ کیا, پہلے یہ روڈ تھا بمپی روڈ تھا. اب جب سے ایک ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں اور ہم اس کو ارن کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو. ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے ایرانی آفیشل سے یا کوئٹہ میں, ان کے جو سفارتی لوگ ہیں وہ انفارمل ڈسکشن فارمل ڈسکشن میں بہت زیادہ خواہاں ہیں کہ یہ تعلقات مزید بہتر ہوں اور سی پیک سے وہ جوڑ دیں. یہاں تک کہ پاکستان کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں, زائدان ہب بننے جا رہا ہے روڈ اور ریل کا. پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز اور وہ ایونیوز ہیں کہ وہ اس کو آپٹ کرے,
चाहे जायदान से वो सेंट्रल एशिया से रशिया तक आपके, और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ तक वो अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए है, ईरान ख़ुद के लिए। बल्कि ईरान ने तो ये भी ऑफ़र की, फॉर्मली ऑफ़र की कि जो कोयटा से मीर जावा तक जो रेलवे लाइन है बहुत खस्ता हालत में है। पहले कभी मुसाफिर ट्रेन जाया करती थी, गुड्स ट्रेन जाया करती थी, अब 15 दिन में एक दफ़ा, 20 दिन में एक दफ़ा जाती है, और ट्रैक इतनी अच्छी हालत में नहीं है। तो उन्होंने ये ऑफ़र की कि हम टेक्निकल आपको और सारी चीज़ हम आपको जो है मामनत करने के लिए तैयार हैं, आप इसको इम्प्रूव करें। अब कोयटा से अगर जायदान तक और मीर जावा तक आपकी जो है रेलवे लाइन जो है, जो उन्होंने जायदान से मीर जावा तक यानी ईरानी पाक ईरान बॉर्डर तक बहुत उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक उसको इम्प्रूव कर दिया। और दूसरी वो एक काम करने जा रहे हैं, जायदान को मिला रहे हैं मीर जावा उसके आपके चाबहार तक। चाबहार से वो ख्वाह हैं कि रेल और रोड बेहतर अंदाज में ग्वादर तक उसको एक्सटेंड करें। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये अगर अगले कुछ 4-5 साल में, 10 सालों में, 8 सालों में इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाया, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान कभी ये सोचे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है जो इस वक्त हम जिस मुश्किलात में हैं। तो मैं समझता हूं कि एक तो आपके एक प्रॉब्लम था जो हम बलूचिस्तान के लोग देखते हैं, वो ये है कि ईरानी कुछ गवर्नमेंट को कुछ शिकायत होती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ शिकायत है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसमें वो एलिमेंट, शरपसंद एलिमेंट फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। उस फ़ायदा उठाने में फिर हमारे जो लोग, वो ज़ाहिर इतनी आबादी है, रशीद साफ़ी साहब ने कहा कि दोनों तरफ आप देखो बलोच आबाद हैं। अब उसमें यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ से यहाँ आ जाए, वो अपने अजीज रिश्तेदारों के पास छुपा जाते हैं, वो करते हैं, उसमें फिर नाम खराब होता है गवर्नमेंट्स का। दोनों तरफ हम उनको शक की निगाह से देखते हैं, वो हमें शक की निगाह से देखते हैं। हालांकि एग्रीमेंट्स में हम बाउंड हैं कि हम वहाँ के जितने जो आउटलाज हैं या वो यहाँ से वहाँ जाते हैं आउटलाज या शरपसंद नासिर, उनको हम पकड़ के उसके हवाले करें। और हम पाकिस्तान ने इसका वाज़ेह सबूत दिया है। मालिक रेकी का भाई हमीदुल्लाह रेकी कोई 8-10 या शायद 18 उस वक्त जो है कुछ 6-8 साल पहले जो है उनके लोगों को और बॉर्डर ऑफिशियल को यरगमाल बना के लाया था। पाकिस्तान ने झड़प में उनके लोग भी मारे, उनको गिरफ्तार भी किया और उनके लोगों को उनके हवाले भी किया। पाकिस्तान ने इसका सबूत भी दिया है। लेकिन ये इरिटेंट्स अगर हम इसको चलते हुए इसको बेहतर अगर हम उसको कर लें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। तिजारती तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के करीब आए। सफारती लिहाज से हम हमेशा इंटरनेशनल कश्मीर पर वो हमें सपोर्ट करते रहे हैं। हम दोनों जो हैं फ़लस्तीन काज को जो है हमेशा बढ़ाते भी रहे हैं, सपोर्ट करते रहे। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पे हुआ है। सऊदी अरब का एक मसला था, वो भी ख़त्म हो गया। यमन में प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो रहे हैं, कतर और उनके दरमियान मामला हो रहे हैं, सीरिया और सऊदी अरब के मामला जो हो रहे हैं। तो इस खिते में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जिससे फ़ायदा हमने उठाना है और कॉशियसली हमने इस चीज़ों को अपने ईरान के साथ ताल्लुकात, गल्फ के कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात हमारे पहले से वो थे, ईरान का एक वो था, तो हम फ़ायदा उससे उठा सकते हैं और बेहतर अंदाज में फ़ायदा। और एनर्जी क्राइसिस जो है उस मामले में ईरानी जो कौंसल जनरल है मिस्टर हुसैन, उन्होंने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान एक खतीर रकम खर्च करता है और डिपेंडेंट है आपके जो है वो इंपोर्ट पर। तो अगर वो हमारे साथ वो करता है बहुत चीपेस्ट प्राइस पर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है। अच्छा, कुछ आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं 9 मई के हवाले से शरपसंदों को पकड़ने और कैफरे किरदार तक पहुंचाने का पुख्ता अज़्म जाहिर किया गया है और मास्टरमाइंड हो, सहूलतकार हो या एग्जीक्यूटर्स, उनके गिर्द जो है घेरा हमें खासा तंग नज़र आ रहा है। आपकी इजाज़त से अगर मैं सबसे पहले सवाल हसन खान साहब से करूँ क्योंकि उनकी कहीं कमिटमेंट है, फिर उन्होंने जाना भी होगा। सर, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है साफ़ी साहब, मैं शायद वो जा चुके हैं, हमको दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें। मैं आपसे सवाल रखती हूँ सर, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद हम देख रहे हैं कि तफ्तीश का अमल खासा तेज़ हो गया है।
دیکھیے تفتیش تو ہونی ہے اور تعزیر بھی ہونی ہے. اگر آپ نے قانون کو توڑا ہے, آپ نے اگر ریڈ لائن کو کراس کیا ہے, کچھ لوگوں کے لیے تو عمران خان صاحب ریڈ لائن ہے, لیکن پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کے لیے ریڈ لائن جو ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی ادارے ہیں. اس بات کو تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک جماعت کے موقف کو آپ پورے ملک کے سر نہیں آپ توپ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس پورے پروسیس میں بہت ہی تحمل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی نشاندہی کی ہے کہ جو فون کالز ٹریس ہوئے ہیں, جن جن علاقوں میں ہوئے, جن جن لوگوں کی ہوئے, ان کے سارے تانے بانے جو ہے ایک سیاسی جماعت سے جا کے ملتے ہیں, اور پھر ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے گھر سے وہ جو ہے وہاں سے انسٹرکشنز اور ان کے رابطے وہاں سے ان فون کالز کے ہوئے ہیں. اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا یہ الزامات جو نگران حکومت لگا رہی ہے درست ہے یا غلط ہے. لیکن اس وقت سارے تانے بانے جو ہے لاہور کے ایک لیڈر کے گھر سے جا کے ملتے, بلکہ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے گھر میں اس وقت بھی کچھ مطلوب افراد جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر ایسا ہے جس طرح عمران خان صاحب اور ان کے پارٹی کے کچھ رہنما آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں, تو اگر ایسا ہے واقعی کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت ان تمام انارکی میں اور جلاؤ گراؤ میں ملوث نہیں ہے, تو پھر ان لوگوں کو قانون کے حوالے کرنے چاہیے. اور آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت غور طلب تھی. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جن لوگوں پہ شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ قانون کے حوالے ہو. اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے تو قانون اپنا رستہ بنانے میں آزاد ہے. ان کو آج بھی کئی جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ان کو ضمانتیں ملی ہے, ان کو بلینکٹ جو ہے کور دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کو خود جو ہے 31 مئی تک گرفتار نہ کرنے کا احکامات جاری ہوئے ہیں. کئی اور ان کے لیڈر جو ہے ان کو بھی یہ سہولت ملی ہے. تو اس ملک میں اگر قانون اور عدالتیں موجود ہے, اگر آئین موجود ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف جس آئین اور قانون کی بالادستی کا دم بھرنے کے لیے یہ سارا کچھ اگر کر رہی ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے, تو پھر آئین اور قانون پہ انہیں عمل کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو پھر آپ کو قانون کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی موجود ہے, جیو فینسنگ موجود ہے, سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہے, جو سیلولر کمپنیز ہیں ان کی ایک ایک لفظ, ایک ایک کال, ایک ایک میسج ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر وہ چیزیں آپ نے نہیں کی ہے, یہ کوئی آرگنائز موبنگ نہیں تھی, تو پھر آپ کے لیے آزادی ہے. پھر قانون کا سامنا کرے اور اپنے آپ کو اس میں کلیئر کرے. لیکن اگر کچھ لوگ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ نے بحیثیت جماعت کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور وہ اس کے اثار اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ عامر کیانی کی پریس کانفرنس, اس سے پہلے جو زیدی صاحب کا جو ہے علی زیدی صاحب کا ان کی پریس کانفرنس, یہ مولوی صاحب جو تھے محمود ان کی پریس کانفرنس, کئی جو ان کے ٹکٹ ہولڈر کے ٹکٹ واپس کرنا, یہ ساری کہانی جو ہے یہ کچھ اور اشارے ہیں. تو یہ چیزیں تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے ماضی قریب میں, تو اب میرے خیال میں مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان صاحب قوم کو لیڈ کرے, اپنے چاہنے والوں کو بتائیں کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے. ریڈ لائن ان کی ذات, ان کی پارٹی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس ملک کے وہ شہری ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان سے پیار محبت رکھتے ہیں, ہم ان کی جو ہے تقدس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی تقدس کا اور احترام کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا عمر خان صاحب, ابھی رشید صافی صاحب نے بھی یہ بات کی, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ نگراں وزیر اطلاعات نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ 20 سے 30 کے قریب لوگ
ایسے ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں جو کچھ ہوا 9 مئی کو، تو وہ اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں، وہ پولیس کے حوالے کر دیے جائیں، بصورت دیگر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا۔ ابھی صافی صاحب نے بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو یقین ہے کہ ان کی طرف سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوئے تو پھر ان کو قانون کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہی رویہ وہ رکھ سکتے ہیں یا ان کو رکھنا چاہیے؟ رکھنا ان کو چاہیے، لیکن ابھی اگر آپ ان کی تھوڑی دیر پہلے جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی یا جو میڈیا کے تھرو وہ بار بار گفتگو کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کے برعکس جو ہے ایک اپنا نیا نیریٹو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی۔ صحیح ہے غلط اس پہ ہم بحث اس وقت کریں گے جب اس کا نتیجہ آئے گا، لیکن ابھی تک کی جو تانے بانے مل رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہیں کہ وہ انکاری ہیں اس چیز کے اوپر کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کچھ ہوا، باوجود اس کے کہ کل کا اگر آپ کا پروگرام اگر ہم دیکھیں اور اس میں جو ایک رپورٹ چلائے گی وہ ہم نے باہر سوشل میڈیا پہ دیکھی، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، شہریار افریدی صاحب ہوں، سر اس کے حوالے سے تمام تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئی ہیں، ایک منٹ ریکارڈ کا حصہ ہے، مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہر اس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے اکاؤنٹس ہیں جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، فیس بک لے لیں، ٹویٹر لے لیں، انسٹاگرام لے لیں، واٹس ایپ کے مختلف گروپس ہیں، اس میں ان کے لیڈرز کی اپنی طرف سے کہ روڈ بلاک کر دیں، کور کمانڈر کے گھر کے سامنے چلے جائیں، راستے بند کر دیں، جلاؤ گھیراؤ کی جو باتیں وہ ساری اس میں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہم نے دیکھا وہ کچھ ان کے جو لیڈران تھے جن کے اندر سینس پائی جاتی ہے، جس میں ہم نے فواد چودھری صاحب کی کل کی سپیچ دیکھی، انہوں نے پوری مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو اریسٹ کرنا چاہیے جو اس میں ملوث ہوں۔ پھر آج علی زیدی صاحب کی ہم نے دیکھی، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا۔ عامر کیانی صاحب جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا، بھی کوئی اتنا واضح نہیں انہوں نے ان کی طرف سے کبھی نہیں آیا، وہ بیسیکلی اسی اس میں ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو ریڈ لائن ڈکلیئر کروا کے اور ایک ایسا حصار اپنے ارد گرد بنانا چاہ رہے تھے کہ انٹچبل وہ ہوں، خود وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں اور دائی ہیں کہ میں ریاست مدینہ ہوں جس میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی اس چیز کے اوپر کسی ایک ریفرنس دے کے کہ اگر وہ کرتی تو ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے، تو اس ریاست مدینہ میں تو قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہاتھ نہ لگایا جائے، مجھے پکڑنے والے آنے والے جو ہیں ان کو روک لیا جائے۔ آج کی بھی جو بات کر رہے ہیں اس کا بھی ریزن صرف یہی ہے کہ مختلف مقدمات سے بچنے کے لیے وہ پھر وہ زمان پارک کے ارد گرد جو ہے وہ حصار بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ جو کہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور عدالتیں ان کو فیور بھی دیتی ہیں تو عدالتوں کے سامنے ہیں اپنے مقدمات فیس کرنے، بجائے اس کے کہ چھپ کے آنے کی کوشش نہ کرنا اور پھر جب اریسٹ ہو جائیں تو ایک نیا نیریٹو بنا لینا، یہ بڑا ایک زیادتی کی بات ہے، مشکل بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شہزادہ ذوالفقار صاحب، سر ایک جو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے ان کو ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے، تو ایک جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا ملٹری کورٹ میں مقدمات چلانے کے لیے کوئی آئینی ترمیم بھی درکار ہوگی؟ کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ دیکھیں ایک بات تو میں پہلے اس پہ ذرا ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ اگر عمران خان صاحب کچھ بھی کہیں کہ ہمارے لوگ انہوں نے نہیں کیا ہے یا ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، پروف ہو چکے ہیں، وہ تمام لوگ خود اس بات پر اب جو ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے سوشل میڈیا پر ان کے جو ہیں وہ فوٹیج چل رہے ہیں کہ بھائی وہ ہم غلط تھے، ہمیں اکسایا گیا، ہمیں سارا کچھ کیا گیا۔ اب اس کی بے معنی بات ہے، یہ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ 10 دفعہ یہ کہتے رہیں کہ بھئی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے جتنے لیڈر ان کے ہیں وہ سب نے آ کر، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، سب نے کہہ دیا کہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک بات آپ کی آرمی ایکٹ کی بات ہے، دیکھیں آرمی ایکٹ کے آپ کسی بھی شہری کو آپ جو اس سے ریلیٹڈ جرم میں وہ ہے آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں اس کا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو اے پی ایس میں انوالو تھے، بہت سے ایسے لوگ جو دہشت گردی میں انوالو تھے آرمی کے ساتھ اور آرمی کے ریلیٹڈ اسے تھے، تو ان کو ٹرائی کیا گیا، اور اس میں بعد میں پھر کورٹس میں یہ ہوا کہ کورٹس نے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا اس میں وہ کر کے اس کو سزائیں ان کی جو ہے کم کر دی، تخفیف کر دی، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ، ہم شاید بار بار یہ کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کو حملہ کرنا، یہ کرنا، اس کو پولیس کر دے، سویلین کورٹ میں کر دے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے جو اس وقت پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ایک تصویر ہے ایک شہید کی جس نے اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا، فرنٹیئرز کی حفاظت کی،
उसकी तस्वीर है। उसी शोधा को देखकर आप वो लोगों में जज्बा आता है कि उन्होंने अपनी जो है अपनी लाइफ ले डाउन कर दी। आप उसको जला रहे हैं, उसको जो है पत्थरें मार रहे हैं, और उस यादगार जो एक मोनूमेंट एक है, यादगार है, उसको आप तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहनियत क्या है? उस जहनियत को शिकस्त देना है, उन लोगों को जो है, जो इस जहन के लोग हैं, उनको सजाएं देनी है। ये एग्जाम्पलरी एक पनिशमेंट है जो तमाम कौम के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, बल्कि तमाम कौम के लिए, उपकौम के लिए और उन लोगों के लिए जो इस तरह के जहन रखते हैं, कभी कोई इसको रिपीट ना करे। इसलिए इसको सीरियस लिया गया है, और यही वजह है आप देखें कि पार्टी के अंदर से खुद लोग निकल के आ रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को वो कबूल कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने किया है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको सीरियस लिया गया है। आपकी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ने इसको बड़ा सीरियस लिया है, गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियस लिया है, आर्मी के लोग उसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, प्रोविंशियल कैपिटल्स में लोग, आवाम जो है वो खुद जलसे जुलूस, इज़हार यकजहती आर्मी के साथ कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, ये क्या होने गया। और ख़ुद वो लोग जो इसमें मुलव्वस भी पाए गए हैं, जो पुलिस की कस्टडी में आए हैं, तो वो खुद सर झुका के कह रहे हैं। बल्कि एक नौजवान को आप देखें जिस वक्त वो मोर ले जा रहा था, और वो कह रहा था कि जी ये मोर जो है ये आवाम का पैसा है, लिहाजा मैं इसको ले जा रहा हूँ, ये मेरा हक बन गया है। बिल्कुल ठीक। 9 मई को जो वाक़यात हुए यकीनी तौर पर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब हो चुके हैं। आइंदा ना हो उसके लिए बड़ी सख्त लाहे अमल अपनाया गया है, और यकीनी तौर पर इसको मौसर कार्रवाई के जरिए आइंदा कभी ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, इस पर मजबूत पॉलिसी बनाई जा रही है और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपको लिए चलेंगे वादी कैलाश, जहाँ पर ज़बरदस्त त्यौहार मनाया गया है। साथ रहिए। शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के पहले 12 साल नई जिद्दत के साथ सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत और तजर्बाकार टीम के हमरा अब नई मंजिलों की तरफ गामज़न। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें www.metrovatch.com.pk। इस एम्बुलेंस में था एक जान बलब मरीज जो चाहता था किसी अस्पताल तक रसाई। तकलीफ की शिद्दत से तड़पते इस इंसान को तुमने मजीद अजियत और परेशानी से दो चार किया। सियासत की आड़ में एम्बुलेंसों को जलाकर इंसानियत के तकद्दुस को तार तार किया। सब याद रखा जाएगा, ये कौम भूलेगी नहीं, ना भूलने देगी। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत से अपनी आन, अपना पाकिस्तान बचाएगी। वेलकम बैक जनाब। और अब प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं वादी कैलाश के हवाले से, जहां पर एक रंगारंग और बड़ा ही खूबसूरत त्यौहार मनाया गया है। कदीम तारीखी ये त्यौहार है, इसमें बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की है। मैं सबसे पहले रशीद साफ़ी साहब आपसे जानना चाहूँगी, ये त्यौहार बेसिकली है क्या, अगर हम अपने को ये बताना चाहें, और क्या ये हर साल मनाया जाता है? ये पाकिस्तान के जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट रंग है, ये पाकिस्तान के एक हसीन रंगों में से एक हसीन रंग है। और जो एक अक़लियती बिरादरी है, सदियों से वादी चित्राल के वादी कैलाश में ये लोग आबाद हैं। इनका अक़ीदा जो है वो अक़लियती तसव्वुर किया जाता है, और इनके ताने बाने जाके अलेक्जेंडर द ग्रेट, किसी के लिए वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है और किसी के लिए सिर्फ अलेक्जेंडर है। अच्छा। लेकिन उन कौम से जाके मिलता है, और हर साल ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, और बहुत ही रिवायती अंदाज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
کیلاش قبیلہ جو ہے وہاں پہ بہت ہی پرامن زندگی گزار رہا ہے. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک اقلیتی برادری ایک بہت ٹپیکل ایک کنزرویٹو سوسائٹی کے بیچ میں جو ہے اپنی زندگی آرام اور سکون سے گزار رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی مذہبی آزادی بھی حاصل ہے. مجھے جانے کا موقع ملا ہے وادی کیلاش پہ, اور میں اپنے ناظرین کو اور آپ سب کو ضرور یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور وادی کیلاش سے ہو کے آئیں. وہاں پہ ایک جو ہے جس کو قدیم دور آپ کو نظر آئے گا. وہاں پہ ایون میں اگر ان کا جو چلم جوشی کا جو تہوار ہے وہ تو خوشی کا ایک اظہار ہے کہ اسپرنگ اس ایریا میں آتا ہے, ونٹر بہت ہارش ہوتا ہے وہاں پہ. جو بہار کی آمد ہوتی ہے, یعنی گرمی کا سیزن شروع ہوتا ہے, تو وہ ان کے لیے بہار. کتنے دنوں پر یہ محیط ہوتا ہے یوزولی 3 دن کے لیے منایا جاتا ہے, اور یہ صدیوں سے ان کا منایا جاتا ہے. مرد و خواتین مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, روایتی رقص پیش کرتے ہیں, روایتی جو ان کے ڈول تاشے اور باجے ہوتے ہیں اس کو بجاتے ہیں, اور بہت سارے اس میں جو مقامی لوگ ہیں رشتہ ازدواج میں وہ بن جاتے ہیں. لڑکے لڑکیاں ملتی ہیں, ان کا کلچر ہے اس سے ان کو کوئی نہیں روکتا, اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہے جو دیکھنے کی لائق ہوتی ہے. اور پاکستانیوں سے زیادہ جو ہے اس میں غیر ملکیوں کی شرکت ہے. ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا جب تک اس خطے میں ٹیررزم اور دہشت گردی کا ہم پہ جو بدنما دبا لوگوں نے لگایا, اسپیشلی مغربی دنیا نے, اس سے پہلے تو سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکی سیاح آیا کرتے تھے. اس وقت بھی درجنوں کے حساب سے غیر ملکی سیاح جو ہے وادی کیلاش میں موجود ہے. تو انتہائی جو ہے ایک دلچسپ تہوار ہے. ایک تو وادی کیلاش خود سے بہت خوبصورت ہے, افغانستان کے بارڈر کے قریب ایک علاقہ ہے پہاڑوں کی, اور اس کی وادی کیلاش کی جو ہے ایک محسوس ایک حیت ہے جس میں سرسبز شاداب پہاڑ ہے. موسم جو ہے وہ بہت ہی شاندار وہاں پہ رہتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک پاکستانی عوام کے لیے نہ صرف وادی کیلاش اور چترال اور شمالی پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان بھر کے لیے خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. کراچی سے لے کر بلوچستان کے کئی علاقوں سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں, ان لوگوں کی بود و باش کو دیکھتے ہیں. بہت یونیک چیزیں ہوتی ہیں. ایون ان کے جو قبرستان ہے جس طریقے سے وہ اپنے مردوں کو دفناتے تو وہ نہیں ہے, ان کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے سے قابل چیزیں ہیں. تو اس دفعہ ایک تو افغانستان کے بارڈر کے قریب وادی کیلاش میں اس تقریب کا انعقاد, پرامن انعقاد, یہ بہت ہی بڑی کامیابی تھی. میں خراج تحسین پیش کروں گا جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے, اسپیشلی جو سیکورٹی فورسز ہے, کہ ان نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے اس اقلیتی برادری کے اس خوشی کے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا, اور ان کو موقع فراہم کیا. انہوں نے اپنی خوشیاں منائی, اپنا جو ہے روایتی جو ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے, ان کی جو بود و باش کا ایک حصہ ہے, ان کی جو ثقافت کا حصہ ہے, اس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, اور نگران حکومت کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ ہر سال اسی مہینے میں ہوتا ہے, اور 3 دن تک یہ جاری رہتا ہے. لیکن یہ فیسٹیول جو ہے یہ پورے جو سمر میں لوگ پھر وادی کیلاش کا وہ جا کے وہاں پہ ان لوگوں سے ملتے ہیں. ان کے وہاں پہ عبادت گاہیں ہیں, ان کی وہاں پہ قبرستانیں ہیں, ان کی وہاں پہ جس طرح خوشی منانے کے جو طریقے کا. ہاں, ایک چیز اور بڑی اہم ہے, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا. ہمایوں خان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رنگوں کا خوبصورت امتزاج ہے, جس طرح سے بڑی تصویر کشی کی ہے رشید صافی صاحب نے, ایک اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے حوالے سے. جب ہم بات کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ملکی سیاح بھی موجود تھے, غیر ملکی سیاح بھی موجود تھے, یقینی طور پہ وہاں اسٹے کریں گے, کھائے پیئیں گے, رہیں گے. تو یہ ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی آئی تھنک ایک بہت اچھا موقع ہے. نہ صرف اگر آپ صرف ناردرن ایریاز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور وادی چترال کو یا کیلاش ویلی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ان کا ایک نہیں 3 فیسٹیول ہیں. یہ تو اسپرنگ فیسٹیول ہے, اور یہ بائی دا وے جہاں ایکسٹریم ویدرز ہوتے ہیں, اور ہم سینٹرل ایشیا کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, چائنا کا سب سے بڑا جو ہے وہ فیسٹیوٹی ہے وہ بھی اسپرنگ کی, اور اس کی جو نوعیت ہے اور اس کی ریزن ہے کہ سردیوں کی جو اندھیر راتیں ہوتی ہیں جب وہ ختم ہوتی ہیں اور اسپرنگ آنا شروع ہوتا ہے, تو اس وقت وہ منایا جاتا ہے.
چائنا میں اس کو نئے سال کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے. تو اسی انشینٹ اگر آپ اس کو لیں تو یہ اس میں, اور یہ اتنا بڑا اہم پاکستان کے پاس ایک ورثہ ہے, ثقافتی ورثہ. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بدھسٹ جو کلچر ہے اس کو دیکھ لیں, آپ ناردرن ایریا سے لے لیں, پشاور لے لیں, ٹیکسلا لے لیں, تخت بھائی اور ان چیزوں کو, تو آپ کے پاس ایک یونیک قسم کا, ہمیں ساؤتھ ایشیا کو یہی کہا جاتا ہے کہ ملٹنگ پوائنٹ ہے سویلائزیشن کا, اور پھر ہماری لوکیشن کو بھی یہ کہا جاتا ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو ہے ملاتی ہے. یہاں پہ آپ کو موئنجو دڑو یہاں پہ, ہڑپا کی سویلائزیشن یہاں پہ ہے, ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ. اور پھر ان ٹرمز آف ویدر اگر آپ دیکھ لیں تو اگر ٹورزم کی کوئی ٹیکسٹ بک ہو اور اس میں بتایا جائے کہ ایک جگہ پہ آپ جائیں تو آپ اس ایک دن کے یا 2 دن کے ٹریول کے اندر ایکسٹریم 40- ڈگری سے لے کے صحرا اور ماؤنٹینز کی ہائٹ اور دریا اور بیچز اور سب کو اکٹھا سکتے ہیں, تو وہ پاکستان ہے. مطلب اٹ کوڈ بی ہیون فار ٹورسٹ, یہ پیراڈائز ہے ان کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ تو اس کا ایک بڑا حصہ ہے کیلاش ویلی کے جس میں ذکر کیا. یہ اسپرنگ ہے, اس کے بعد سمر فیسٹیول ہوتا ہے, اس کے علاوہ ونٹر فیسٹیول بھی ہوتا ہے. تو مختلف موقعوں پہ مختلف فیسٹیول پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے یقینی طور پر, اس پہ گاہے بگاہے بات ہونی چاہیے تاکہ ہمارے عوام کو پتہ چلے کتنے خوبصورت ہمارے پاس کلچر موجود ہے. اچھا شہزادہ ذوالفقار صاحب سر, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں وادی کیلاش کا خوبصورت تہوار جس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات کی, دوسری طرف بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو 19 سال کے بعد وہاں پر نیشنل گیمز کا انعقاد کیا گیا ہے. ٹائم میں بس شارٹ ہے, ذرا مجھے صاحب آپ یہ بتائیے گا کتنی حوصلہ افزا اور خوشائن سرگرمیاں ہیں اگر ہم کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے دیکھیں جو بلوچستان میں بھی ہوا. تھینک یو جی. بس ایک چیز میں ایڈ کروں گا, ہمارے بلوچستان میں نوروز بھی منایا جاتا ہے. جب یہ اسپرنگ فیسٹیول سٹارٹ ہوتے ہیں ایران میں منایا جاتا ہے, افغانستان میں, تو یہاں پر ہزارہ برادری خاص کر وہ ایریاز جو بلوچ جو ایران کے ساتھ منسلک وہ نوروز اس کو بناتے ہیں. وہ بھی ایک فیسٹیول ہے کہ نئی بہار کی آمد ہے. جو بات آپ نے کی واقعی نیشنل گیم دہشت گردی کی جو ایک لہر تھی 2000 آنورڈ جو ہے, اس کے بعد ہمیشہ جب بھی بلوچستان کا نمبر آتا تو کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے, نہ اسپورٹس کے لوگ جا سکتے ہیں, نہ کھلاڑی جا سکتے ہیں. ایون کوئٹہ پروونشل کیپٹل کبھی سیف بھی رہا, 3-4 دفعہ کینسل ہوئی ہے. اس دفعہ بہت اچھا یہ ہے 6 سے 8 ہزار لوگ, 6,000 کھلاڑی, تقریباً 1200 سے 1500 جو ہے آپ کی ڈیلیگیٹس, مینیجر, ان کے ساتھ دوسرے لوگ, اور انٹیریئر بلوچستان سے تقریباً 1500. تو یہ سمجھ لیں کوئٹہ میں ایک بالکل ایک جشن کا سما ہے کہ تمام آپ کے جو کھیل کے میدان ہیں جو پہلے اجڑے ہوئے رہتے تھے اب وہ بالکل ایسا سما پیش کر رہا ہے. رات دن اس میں لائٹنگ بھی ہے, لوگ بھی ہیں, کھلاڑی بھی ہیں, لوگ جا کر میچز دیکھ رہے ہیں. کینٹ میں کچھ ہیں, کچھ ایسٹرن ایریا میں, کچھ ویسٹرن ایریا میں, کچھ سینٹرل کوئٹہ میں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور واقعی یہ اب سمجھ لیں کہ جس طرح کرکٹ کا ایک دوبارہ سے وہ ہوا پاکستان میں کافی ایک لانگ ٹائم, تو کوئٹہ میں بھی یہ کھیلوں کا ایک دوبارہ انعقاد ہونا, اور ایسے کھلاڑی آئے ہیں جنہوں نے کہا ہم نے کوئٹہ کبھی دیکھا بھی نہیں, ہم اسی انتظار میں تھے کہ ہم کوئٹہ جائیں اور بلوچستان دیکھیں, اور کچھ نہیں ہے. یہ انٹر پروونشل آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کا ایک ملاپ ہے, لوگ ایک دوسرے کے ثقافت, زبان, اس کو سمجھنے میں زیادہ ان کی آسانی ہوتی ہے. کھلاڑی جب آتے ہیں, پوری ٹیم آتی ہیں, جو بھی جیتتا ہے, ہارتا ہے, رن اپ ہوتا ہے, اس تمام ایکٹیویٹی میں ایک بہت صحت مند ایکٹیویٹی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ایک رونق بحال ہو گئی کوئٹہ کی. وہ کوئٹہ کا فیس, بلوچستان کا وہ فیس جس کو دہشت گردوں نے تباہ کیا تھا, شر پسندوں نے تباہ کیا تھا کہ کوئٹہ میں ہمیشہ آپ چلے جائیں دہشت گردی ہے, بم بلاسٹ ہے, فائرنگ ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, وہ ختم ابھی ہو گیا. اب جو ہے یہ کوششیں پروونشل گورنمنٹ کی ہے, یہ کوششیں جو ہیں بہت زیادہ جو ہے ہمارے سیکورٹی ادارے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہسپتالوں کو ویران رکھنا ہے تو اپنی جو میدان ہے ان کو آباد کریں. اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. رشید صافی صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, حمید خان صاحب آپ کا شکریہ, شہزادہ ذوالفقار صاحب سر آپ نے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.